अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम से ब्रेक से वापसी के बाद एक दफ़ा फिर हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन, बात हो रही थी खुदा की बंदगी को सोच और समझ कर करना। बग़ैर सोचे समझे करने वाली बंदगी का कोई फ़ायदा ना इस दुनिया में हमें मिलेगा और ना आखिरत में इसका कोई फ़ायदा होने वाला है। जितनी भी इबादत की जाती हैं, अगर उनको सोच कर और फ़िक्र के साथ और शऊर के साथ अदा किया जाए तो यकीनन उसके अच्छे असरात हमें इस दुनिया में भी महसूस होंगे और आखिरत में भी खुदा उसका अजर हमें देगा। बंदगी को समझने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे समझा जाए कि हम खुदा की बंदगी को सही तरीके से अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बंदगी को अकायद की रोशनी में समझना चाहिए, अपने और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक़ को समझना चाहिए कि खुदा और हमारे दरमियान जो राब्ता है वो किस कदर मज़बूत है या किस कदर कमज़ोर है। क्या हमारा ताल्लुक़ दिन ब दिन इबादत के ज़रिए खुदा के साथ मज़बूत हो रहा है या इबादत करने के बावजूद हमें कुर्बे खुदा महसूस नहीं हो रहा। तो अक्ल और शऊर से अगर हम इस चीज़ को समझें कि जानने की कोशिश करें कि हमारा और खुदा के दरमियान का राब्ता कैसा है, तो यकीनन हम इस हकीकत को पा लेंगे। मैं सिस्टर अदीबा से ये जानना चाहूँगी कि वो थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें कि अक्ल और शऊर के साथ अगर हम खुदा की बंदगी करते हैं, इबादत को सर अंजाम देते हैं, तो उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। जब हम अक्ल और शऊर के साथ अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं तो उसके हमें मादी भी और मानवी असरात भी हासिल होते हैं, बल्कि हम खुद को भी पहचानते हैं कि हमारा जो अखलाक है वो कैसा हो रहा है। मसलन खुद अपने अंदर भी इंसान उस चेंजिंग को महसूस करता है। इसके तदब्बर जो इसमें करते हैं, जो शऊर हमें दुनिया में भी मादी नुकसानात से बचाता है। जब हम सोच कर कोई काम करते हैं या इबादत भी करते हैं, वैसे तो सारे काम जो है वो इबादत में ही आते हैं जो अल्लाह रसूल की तालीमात के मुताबिक होते हैं, या जो भी दुनिया में भी तो हमें अल्लाह ताला ने भेजा है वो करते हैं। लेकिन इसके जो मादी असरात हैं वो यही कि इंसान को दुनिया में भी इंसान सोच समझ कर काम करता है, उसको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। सोच कर काम करें, वो कहते हैं ना कि हदीस में भी मिलता है कि मासूमीन की हदीस है कि मशवरा करके यानी सोच समझ कर काम करने वाला कभी पछताता नहीं है, यानी उसको पछतावा नहीं होता। और इमाम अली अलैहिस्सलाम की इसके बारे में मुझे एक बड़ी अच्छी हदीस याद आ गई इस वक्त कि इमाम फरमाते हैं, यानी कि ये चीज़ भी देखिए, मासूमीन अलैहिस्सलाम का हर कलाम जो है वो यकीनन कुरान के ऐन मुताबिक है। अगर कुरान जगह जगह हमें इस चीज़ की तरफ मुतवज्जे कर रहा है कि सोचो सोचो समझो, जो काम करो शऊर के साथ करो, तदब्बर करो, खुदा की खिलकत पे गौर करो, खुदा की कुदरत पे गौर करो, खुदा की मखलूक पे गौर करो, खुदा की बनाई हुई दुनिया पे गौर करो और तुम खुदा को पहचानोगे। इसी तरह मासूमीन अलैहिस्सलाम के भी हर मासूम के कलाम में हमें इस चीज़ की बहुत मिलती है, इस चीज़ की तरफ तवज्जो मिलती है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमारी इस तरबियत की इस पहलू की तरफ हमें बार बार मुतवज्जे किया है कि हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। इमाम अली अलैहिस्सलाम की एक मुख्तसर बड़ी खूबसूरत हदीस है, उनसे रवायत ये मिलती है कि इमाम फरमाते हैं कि अपना हर काम करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचो। और यानी कि ये चीज़ अंजाम के बारे में तुम सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये काम तुम्हारे लिए करना बेहतर है या ना बेहतर है। यानी मासूम अलैहिस्सलाम भी जब इंसान सोचता है तो उसकी सोच में ये चीज़ भी आती है, मसलन जो काम मैं करने जा रहा हूँ इसके कुछ स्पेशलिस्ट भी होंगे, मसलन हम उनसे रब्ता करें या उनसे बात करें या मशवरा लें। इस तरह से दो चार अकलें जब मिलती हैं तो वो काम सही होता है। तो जो शऊर के साथ जो काम अंजाम पाता है वो कामयाबी की तरफ ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं कामयाब होने के। ये तो हो गया मादी यानी दुनियावी फ़ायदे होते हैं जो हमें। उसके अलावा जो हमारे तफक्कर के तदब्बर के जो मानवी असरात हैं वो ये हैं कि उसके ज़रिए जब हम सोचते हैं और खुदा की कुदरत के बारे में सोचते हैं, उसकी ज़ात के बारे में सोचते हैं, उसकी सिफ़ात के बारे में जब सोचते हैं तो हमें बहुत सी उससे हमें वो सोच हमें तौबा की तरफ ले जाती है। ये उसके मानवी असरात हैं, तौबा की तरफ ले जाती है। उसके अलावा हमें उसकी अल्लाह की शुक्र करने की तरफ ले जाती है। ये मानवी असरात जो हमारे अंदर पैदा होते हैं, हमें खुद पहचान होना शुरू हो जाती है कि ये काम यानी हम अपनी जो बुराई हमारे अंदर है हम उसको भी समझना शुरू हो जाते हैं। यानी हमारे अंदर खुद पसंदी होती है, यानी हम समझते हैं कि सिर्फ हम ही
سب سے خوبصورت ہیں یا سب سے اچھے ہیں یا ہمارا دوسروں میں خامیاں نظر آتی ہیں اپنے میں نہیں آتی، تو یہ صرف اور صرف تفکر تدبر سے ہی اس شعور کے ساتھ ہم حاصل کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ ہم اپنی ذات کو سمجھ کر اس پہ کام جو کریں. تو وہ یہ معنوی اثرات اپنی ذات پر جب انسان کے آتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جب میرا بندہ ایک قدم میری طرف بڑھاتا ہے تو میں 10 قدم. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ جسمانی طور پر انسان کی طرف بڑھتا ہے، یہ ہے کہ وہ حق کو انسان کی طرف اور قریب کر دیتا ہے، قرب خدا حاصل ہوتا ہے. یہ مجھے آپ کی بات سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک اور خوبصورت حدیث یاد آ گئی کہ اور بڑی مشہور حدیث ہے، اور میرا خیال تمام ہمارے ناظرین جو ہے اس سے یقیناً آگاہ ہوں گے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ناظرین یہ بھی ایک غور و فکر کرنے کی طرف دعوت دینے والی حدیث ہے. امام اس حدیث کے ذریعے اپنے اس خوبصورت کلام کے ذریعے ہمیں اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پہچانو. کس طرح ہم اپنے نفس کو پہچان سکتے ہیں؟ صرف اور صرف اس کا واحد ذریعہ جو ہے وہ عقل اور شعور اور غور و فکر ہے. یعنی امام کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جانو، اپنے اندر کی خامیوں اور خوبیوں کو پہچانو، اور پھر جب تمہیں اپنے اندر کی خامیوں اور برائیوں کا پتہ چل جائے تو پھر اسے دین اسلام کی روشنی میں اور ہمارے کردار اور سیرت کی روشنی میں ان کو اپنے آپ سے دور کرو، اور اپنے جو اخلاقی اچھائیاں تمہارے اندر ہیں ان کو ہمارے سیرت اور کردار کی روشنی میں اور زیادہ روشن کرو. تو یقیناً تم اپنے رب کو بھی پہچان جاؤ گے، اپنے رب کا قرب بھی حاصل کر جاؤ گے. رب کو کس طرح پہچانو گے؟ اسی طرح کہ جب آپ کو اپنے نفس کا پتہ چلے گا، اپنے نفس کی اچھائیوں اور برائیوں کا پتہ چلے گا تو آپ یقیناً اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوں گے. آپ یقیناً ایک ایسی ہستی کی طرف متوجہ ہوں گے جو آپ کو برائیوں پر اور آپ کے اندر کے نفس کی جو خامیاں ہیں ان پر قابو پانے کے لیے، جس نے آپ کے لیے رہنما بھیجے، اصول مرتب کیے، آپ کے لیے کتابیں نازل کیں، آپ کے لیے انبیاء بھیجے، آئمہ بھیجے، اور پھر انہوں نے اپنی سیرت کے ذریعے، کتابوں نے اپنے اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں نے اپنے علم کے ذریعے آپ کو اس طرف متوجہ کیا کہ آپ دنیا میں ایک بہترین انسان کس طرح بن سکتے ہیں. یعنی غور و فکر اور تدبر اتنی بہترین ایک صلاحیت ہے کہ اگر ہم ہر کام، چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے وہ دین کا ہو، اگر ہم اس صلاحیت کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیں گے تو یقیناً ہم کامیابی سے سرفراز ہوں گے. میں چاہوں گی سسٹر ہم تھوڑی سی اپنے ساتھ ساتھ اب اپنے ناظرین بہن اور بھائیوں کو بھی اس طرف بھی متوجہ کریں کہ اگر ہم عقل اور فکر اور شعور سے خدا کی بندگی کو سر انجام نہیں دیتے، ایک رسمی طور پر سر انجام دیتے ہیں، جیسے کہ ایک شخص عبادت کرتا ہے کہ وہ صرف اور صرف نماز پڑھتا ہے تو اس لیے کہ اسے اس چیز کا ڈر اس کے ذہن میں ہوتا ہے یا ڈالا جاتا ہے بچپن سے ہی کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے. کچھ لوگ عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ ان کو ہوتا ہے کہ ان کو بچپن سے اس چیز کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے یا ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے وہ جنت کے جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، وہ ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ عبادت کو سر انجام دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بس عادت کے طور پر نماز پڑھ لیتے ہیں، میرے جیسے کچھ ایسے کہ اب نماز کی آپ کو عادت ہو جاتی ہے، یا پھر ہر وقت گھر والوں سے بھی یہ باتیں سن کے بھی لوگ جو ہے بچوں کو متوجہ جیسے بار بار کیا جاتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو وہ ایک عادت سی بن جاتی ہے، تو وہ ایک عادت کے تحت نماز پڑھ لیتے ہیں. کچھ لوگ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہم اگر عبادت نہ کریں گے تو ہمارا دن اچھا نہیں گزرے گا. چلیں اس حد تک یعنی مختلف کیفیات ہیں کہ جس کے تحت لوگ عبادت. شکر ہے پھر بھی میں سوچتی ہوں کہ پھر بھی شکر ہے کہ اس زمانے میں جب علم کی کمی تھی، آج تو نہیں ہے، آج تو ہماری اپنی سستی ہے کہ ہم علم حاصل نہیں کریں، لیکن اس دور میں بھی لوگ جتنا علم رکھتے تھے اتنا اس پہ کام ضرور کرتے تھے. یعنی ہمارے آباء و اجداد گزرے ہیں، اگر ان کے پاس زیادہ انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی تھیں یا نہیں مثلا وہ علم نہیں رکھتے تھے، نہیں جانتے تھے، لیکن جتنا وہ جانتے تھے اتنا وہ اپنی اولاد کو منتقل کیا. مثلا اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ثواب ہے، ثواب ٹھیک ہے، ثواب بھی انسان جس نیت سے عبادت کرتا ہے، جس ظاہر اس کو وہی چیز ملتی ہے. یہ تو ہے نا کہ جس چیز کے لیے، یعنی جب ہم لوگ کرتے ہیں، مثلا ہم سوچ کر نہیں کرتے، بعض دفعہ ہم کسی چیز پہ بیٹھ جاتے ہیں ایسے ہی سوچ کے کہ مثلا یہی ہے نماز کر لیں کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جنت کی خاطر کرتے ہیں. تو جب تک ہمارے پاس تعلیمات
اہل بیت نہیں ہوں گی ہم اسی چیز میں رہیں گے، ہمارے قدم آگے نہیں جا سکتے۔ ہم یہ سوچیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے جو ان لوگوں کو ہمارے لیے مخصوص کیا ہے کہ ہم ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں، جیسے کہ امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے وہ بتاتے ہیں، تب جب میں نے دعا کمیل پڑھی تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ عبادت کیسی ہونی چاہیے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ میں جہنم کے خوف سے کی وجہ سے یا میں جنت کی شوق کی وجہ سے، یعنی میں تم سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ تم واقعی اس عبادت تمہاری اس لیے کرتا ہوں کہ تم عبادت کے لائق ہو، یعنی تمہاری عبادت کرنی چاہیے، یعنی تم اتنی بڑی ہستی ہو کہ تم واقعی اس قابل ہو کہ تمہاری ہی عبادت کی بے جائے۔ شک امام علیہ السلام کی یہ حدیث بڑی خوبصورت حدیث آپ نے بیان کی کہ یہ حدیث بھی ناظرین اسی طرف متوجہ کرتی ہے، غور و فکر کی طرف، کہ امام کہتے ہیں کہ میں نے، یعنی امام ہمیں بتا رہے ہیں کہ نماز یا عبادت، کوئی بھی عبادت ہو، وہ اس خوف سے نہ کرو کہ خدا تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالے گا، یا کسی لالچ کی وجہ سے، کہ امام کی ایک حدیث اور بھی ہے کہ جو لالچ کی وجہ سے عبادت کی جاتی ہے وہ ایک غلام کی عبادت کی مترادف ہے، کہ جیسے کسی غلام نے عبادت کی۔ امام کہتے ہیں آزاد مرد کی طرح عبادت کرو جو اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے اور اپنے شعور سے عبادت کرتا ہے۔ امام کی اس حدیث کا جو آخری جملہ ہے کہ میں صرف اس وجہ سے خدا کی عبادت کرتا ہوں کہ خدا کو لائق عبادت پاتا ہوں۔ اب لائق عبادت خدا کو پانا کس طرح ممکن ہے؟ ایک انسان کس طرح خدا کو اس لائق پاتا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے؟ فکر اور شعور کے ساتھ۔ جو آپ فکر سے کام لیں گے، شعور سے کام لیں گے، آپ خدا کی نعمتوں کو دیکھیں گے، آپ خدا کی قدرت کو دیکھیں گے، خدا کی مخلوق کو دیکھیں گے اور مخلوق پر خدا کی مہربانی کو دیکھیں گے۔ اب دیکھیں خدا کس قدر طاقتور و توانا ہے، کس قدر قدرت اس کے دستے قدرت میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں کس قدر قدرت ہے۔ اس کے باوجود جب ایک انسان چند لمحوں کے لیے غور و فکر کرتا ہے کہ اے انسان تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی طاقت بھی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی قدرت نہیں ہے، تم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتے، تم اپنی زندگی اور موت تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تمہارا رزق تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تمہارا حشر و نشر تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی انسان تمہاری شان میں تھوڑی سی گستاخی کر دیتا ہے، کوئی انسان تھوڑی سی تمہارے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے، یا کوئی تمہارے ساتھ تھوڑی سی دشمنی کر دیتا ہے، تو جتنی تھوڑی سی طاقت تمہارے اندر ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے تمہاری کوشش ہوتی ہے کہ اب اس انسان کو میں تباہ و برباد کر کے رکھ دوں، اس انسان نے میری انسلٹ کی ہے، اس انسان نے مجھے مادی یا ذاتی نقصان پہنچایا ہے، تو اب میں اس کو اس سے بڑھ کر نقصان پہنچاؤں۔ لیکن جب انسان غور و فکر کرتا ہے کہ وہ عظیم ہستی جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ چاہے تو ہم ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں ہمارے پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے، ہم سب کو بلیا میٹ کر کے، ہم سے 1000 گنا زیادہ بہتر مخلوق، ہم سے 1000 گنا زیادہ بہتر اور اطاعت گزار مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود وہ ہماری گستاخیوں کو بھی برداشت کرتا ہے، وہ ہماری نافرمانیوں کو بھی برداشت کرتا ہے، وہ ہماری خدا کی حکم عدولی کو بھی جو ہے وہ اپنی کو برداشت کرتا ہے، اس کی اطاعت سے دوری کو کی چیز کو بھی وہ برداشت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف برداشت کرتا ہے اور نہ صرف ہمیں ان پر سزا نہیں دیتا، بلکہ وہ مسلسل اپنی مہربانیوں پر ہواؤں کی صورت میں، بارش کی صورت میں، رزق کی صورت میں، سورج کی صورت میں، چاند کی صورت میں اور موسموں کی صورت میں اور انبیاء کی صورت میں، ہادیوں کی صورت میں، آئمہ کی صورت میں مسلسل ہم پر جاری و ساری رکھتا ہے۔ تو چند لمحے کے لیے اگر ایک انسان صرف اور صرف خدا کی اس ایک چیز پر ہی غور و فکر کر لے تو یقیناً معصوم نے، امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہماری ہزاروں جانیں اپنے اس عظیم رہنما پر قربان، جس نے ایک جملے کے ذریعے ایک عظیم الشان حقیقت بیان کر دی کہ جب تم چند لمحے کے لیے صرف خدا کی اس چیز کے اوپر ہی غور و فکر کر لو گے تو یقیناً پوری کائنات میں تم خدا کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں پاؤ گے۔ پھر جب تم عبادت کرو گے تو تمہیں عبادت کے اندر لذت محسوس ہوگی، تمہیں یہ احساس ہوگا کہ تم کائنات کی سب سے مہربان ترین ہستی کے سامنے، کائنات کی سب سے بہترین ہستی کے سامنے سر بسجود ہو رہے ہو۔ پھر تمہیں وہ نماز اس نماز سے یقیناً مختلف محسوس ہوگی جو صرف تم اپنے ایک فرض کو سمجھ کر ادا کر رہے ہو۔ اب میں سسٹر ادیبہ کی طرف جاؤں گی اور چاہوں گی کہ ہمارے پروگرام میں تھوڑا سا وقت رہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی چیزیں وہ بھی بیان کر دی جائیں
تاکہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ساتھ ہم بھی متوجہ ہوں کہ اگر ہم غور و فکر نہیں کرتے اور بغیر غور و فکر کے زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگی میں کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں، دین میں کیا کیا مشکلات آ سکتی ہیں، اور آج جو ہم معاشرے میں بہت ساری مشکلات دیکھ رہے ہیں، کیا یہ صرف اور صرف اسی چیز کا نتیجہ نہیں ہے کہ انسانوں نے غور و فکر چھوڑ دیا ہے؟ ہم ہر کام اور خاص طور پر دین کا کوئی کام جو ہے وہ صرف عادتاً سر انجام دیتے ہیں یا رسمی طور پر انجام دیتے ہیں، غور و فکر اور عقل و شعور سے کام لے کر انجام نہیں دیتے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مین جو آج کل یا ہمیشہ جو ایسے حالات رہے ہیں جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے کا سبب بنتے ہیں، یہ ساری چیزیں صرف اسی وجہ سے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو ہے وہ راستہ صحیح نہیں ہے جس طرف ہم نے جانا ہے، جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ مثلا تفکر کی بھی اس کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ مثلا اگر ہم غلط چیز سوچنا شروع کر دیں تو ہم غلط طرف ہی چلے جاتے ہیں، اور جب ہم اچھی چیز سوچتے ہیں تو ہم اچھائی کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم خود بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم لوگ اس طریقے سے اس چیز کو نہیں کر پا رہے جس سے ہمارے اخلاق میں بہتری آئے اور ہم اپنے معاشرے میں اس تبدیلی کو لا سکیں۔ اور یہ پہلے بھی عرض کیا تھا شاید کہ جب یہ صرف ایک بندے کا کام نہیں ہے، بے شک ایک بندہ بھی جو رسول اللہ جیسا ہو، جو حبیب خدا ہو، جو اللہ کی طرف سے مصطفیٰ بندہ ہو، یا جس طرح ہمارے ائمہ معصومین، وہ ایک ہستی بھی جس دور میں رہی ہیں انہوں نے بہت چینجنگ، لیکن ہم لوگ تو ایسے نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو تو بہت اپنی ہی جو ہے اصلاح کر لیں تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بڑی بات ہے۔ تو یہ جو آج معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ اس میں زیادہ عمل دخل اسی چیز کا ہے کہ جب ہم غلط چیزیں سنتے ہیں تو بجائے اس کی فکر کریں کہ یہ چیز ہمیں سوچیں اس پر کہ یہ چیز ہمارے فائدے کی ہے یا نہیں، یہ ہمیں جنت یا جہنم میں تو نہیں لے جائے گی۔ چلو جنت کا تو نہ ہو، لیکن کم از کم جہنم کا ڈر تو انسان کو ہوتا ہی ہے نا، وہ ہر بندہ ڈرتا ہے۔ جیسے مولا علی علیہ السلام اب نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں اس شخص سے کہ جو جنت کا شوق رکھتا ہے اور پھر بھی وہ سویا ہوا ہوتا ہے، مثلا، اور جہنم کا ڈر بھی رکھتا ہے لیکن وہ اپنی ان چیزوں سے وہ غافل ہے کہ کس طریقے سے اسے بچے۔ تو یہی چیز ہے کہ مین چیز یہی ہے کہ معاشرہ اسی وجہ سے مشکل میں ہے کہ ہم لوگوں نے یہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، ہم نے اس روح کو اس بندگی سے ختم کر دیا ہے، صرف ہم اس کی ظاہری چیزوں پہ جو سوائے زحمت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ 90 سال کا ہو گیا ہے، 100 سال کا ہو گیا ہے، اور ابھی تک اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ جو اس نے کیا پتا اس کے اعمال قبول ہوں یا نہ ہوں، کیا پتا اس کے اعمال ایسے ہوں یا کوئی ایسا عمل کر دیا ہو جس سے اسے سارے نیک عمل ضائع ہو گئے ہوں۔ یہ تو وہ تو رحمان ہے نا، وہ تو اپنی رحمانیت سے بخشے گا۔ اگر ایک نیکی بھی وہ تو بہانہ ڈھونڈ رہا ہے انسان کو بخشنے کا۔ لیکن مین چیز پھر مولا علی پر میری واپس میں آتی ہوں، ان کی اس پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی عبادت نہیں ہونی چاہیے کہ جو صرف اپنی ذات کے لیے ایک یعنی کیا کہتے ہیں کہ لالچ کے تحت ہونی چاہیے، میری ذات کامیاب ہو، جنت کے لالچ میں، وہی کہ میں دنیا میں اور آخرت میں میرے لیے صرف ذاتی فائدہ، مثلا ذاتی فائدہ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس دعائے کمیل میں ہی، اس کی تو اتنی تفسیر اگر کی جائے دعائے کمیل کی تو اس میں کتابیں علماء نے لکھی بھی ہیں اور تفسیریں بھی کی ہیں اس کی، اور اگر جب وہ ان کی تو ہر حدیث جو ہے وہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور انسان نہ بھی چاہتا ہو پھر بھی سوچتا ہے، کیونکہ ان کی حدیث کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں جہنم کا عذاب تو برداشت کر لوں گا۔ جب یہ چیز ہم دعا کمیل میں سنتے ہیں تو ہم بے اختیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کس قدر وہ گریہ کر رہے ہیں مولا، کے کہتے ہیں کہ یا اللہ، میں تمہارے جہنم کا عذاب تو برداشت کر لوں گا، لیکن میں تیری ناراضگی کیسے برداشت کروں گا، میں تم سے دوری کیسے۔ تو یہ انسان سوچنے کو مجبور کرتا ہے نا کہ اگر مولا علی جیسی ہستی یہ دعائیں کر رہی ہے تو کیا ہم لوگوں کو نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ میں یہاں ناظرین
اس جو غور و فکر اور عقل و شعور کے حوالے سے جو ہم تفکر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ معاشرتی حوالے سے ہم اس پر تھوڑا سا بات کریں کہ اگر ہم معاشرتی طور پر، ایک اجتماعی طور پر اگر ہم ایک عقل و شعور سے محروم قوم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو ہمیں کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایک قوم کو کتنی نسلوں تک اپنی اس بے شعوری کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس قدر مشکلات کا شکار ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے۔ علمی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہم پچھلی صدیوں کا جائزہ لیں اور اس صدی کا جائزہ لیں تو اس صدی میں بہترین علمی ترقی ہوئی ہے۔ علمی طور پر اگر دیکھا جائے تو شرح خواندگی جو ہے وہ بہت بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اپنے مصائب کا حل تلاش کیوں نہیں کر سکا، انسان اپنی مشکلات پر قابو کیوں نہیں پا سکا، اپنے معاشرے کو ایک امن اور سکون کی جگہ کیوں نہیں بنا سکا؟ تو اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ نظر آتی ہے، وہ یہ کہ علم ہونے کے باوجود ہم اس علم پر غور نہیں کرتے، ہم عقل اور شعور سے کام نہیں لیتے، اور لوگ جو لالچی لوگ، جو فرعون صفت لوگ ہوتے ہیں، جو یزید صفت لوگ ہوتے ہیں، جو معاشرے کے عیار اور مکار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے ذاتی فوائد کے لیے ہماری بے فکری اور بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہمیں کبھی جسمانی طور پر اور کبھی ذہنی طور پر اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ عقل و شعور سے محرومی سب سے بڑی جو مصیبت اس سے نازل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بے شعور اور بے عقل اور بے فکر انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ اگر ماضی میں، تاریخ میں ہم اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو ہمارے سامنے فرعون جیسی شخصیات کی مثالیں موجود ہیں۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کے ارد گرد کے لوگ بے شعور ہیں، وہ اپنی ہستی کا، اپنی ذات کا اور اپنے پیدا کرنے والے کا شعور جو فطری طور پر ان کی شخصیت کے اندر، ان کی ذات کے اندر موجود ہے، اس پر بھی غور نہیں کرتے، تو اس نے ان کی بے شعوری کا فائدہ اٹھا کر اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا اور اپنے ہی جیسے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ اگر وہ لوگ سوچتے، غور کرتے کہ یہ بھی ہماری طرح کا ایک انسان ہے، اس کا جسم بھی ہماری ہی طرح کا ہے، یہ بھی ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، اس کو بھی سونے کی ہماری ہی طرح ضرورت پڑتی ہے، سوائے اس فرق کے کہ اس کے پاس دنیاوی طاقت اور دنیاوی دولت ہے، اور کوئی اس میں اور ہمارے درمیان فرق نہیں ہے، اور ایک خالق مخلوق جیسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اس چیز پر غور کرتے تو فرعون کے دعوے خدا ہونے کو اسی وقت مسترد کر دیتے۔ لیکن یہ فرعون کے ساتھ ساتھ ہمیں بے شمار ایسی دنیا میں، تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں جب عیار اور مکار لوگوں نے اپنے ذاتی فائدوں کے لیے انسانوں کو استعمال کیا، ان کی بے عقلیوں کو استعمال کیا، ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور ان کو اپنا ہمیشہ کے لیے غلام بنا کے رکھا۔ آج کے معاشروں میں دیکھ لیں، ہم انسان، بلکہ اگر ہم بہت چھوٹی مثال دیں تو آج جو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھیں کہ ہمیں کس طرح ہماری بے شعوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور ہم چھوٹی سطح پر اگر غور کریں اور جائزہ لیں تو ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی مکار اور عیار لوگوں کے ہاتھوں کس طرح بیوقوف بنتے ہیں۔ سسٹر، آپ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں، بہت سارے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، جیسے فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یا دوسرے جو ذرائع ہیں، وہاں پہ میسیجز کی صورت میں دیکھیں کہ ایک بعض دفعہ ایسے میسیجز آتے ہیں کہ آپ یہ فلاں نے یہ خواب دیکھا اور اس نے خواب میں اس کو یہ بشارت ہوئی، اس کو اتنے پیسوں کا نفع ہوا، تو اس نے یہ خواب چند لوگوں سے بیان کیا تو ان کو بھی اتنے فوائد حاصل ہوئے، اور جنہوں نے وہ آگے دوسرے لوگوں کو بیان نہیں کیا وہ نقصان ان کو اٹھانا پڑا، اور ہم ان کو فارورڈ کریں تو دیکھیں گے آج آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے ناظرین، کتنی چھوٹی سطح پر ہم لوگوں کی بے شعوری اور بے فکری کی وجہ سے ہمیں بے وقوف بنایا جاتا ہے۔
اور ہمارے جیسے انسان ہم پر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے مجھے یہ بتایا جائے، کبھی میں خود دیکھتی ہوں کہ میرے پاس وہ میسیجز بار بار آتے ہیں، یعنی ایک میرے کسی دوست کے پاس پہنچے، انہوں نے اس پر پوری طرح یقین کیا کہ واقعی جب تک میں اس کو 10 لوگوں تک اس میسیج کو فارورڈ نہیں کروں گی یا تو مجھے فائدہ حاصل نہیں ہوگا یا بدلے میں مجھے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کبھی کسی نے چند لمحے بھی اس کے اوپر غور کیا کہ یہ کس کی طرف سے میسیج آیا ہے، اس کی سند کیا ہے، اور کیا ہمیں دین، ہماری کتاب، ہمارے ائمہ کی سیرت یا خدا کے کلام سے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سے ایسی کوئی مثالیں ملتی ہیں، یا ہمیں ان کی تعلیمات میں سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے کہ جہاں یہ چیز ہو کہ جو آپ چیز 10 لوگوں تک پہنچائیں گے، جو گھڑی ہوئی انسانوں کی بنائی ہوئی صریحاً نہ کسی معصوم کے خواب یقیناً حجت معصوم کے لیے ہیں، اور ہمارے لیے بھی ان کے خواب حجت ہے جب وہ ہم سے بیان کرتے ہیں، لیکن کسی غیر معصوم کا خواب کیسے ہمارے لیے حجت ہو سکتا ہے، اور ہم کیسے اس کے اوپر یقین کر کے۔ اسی طرح ممبر سے ہم دیکھتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اس پہ تھوڑی سی ہم زیادہ وضاحت کریں۔ ممبر سے آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ممبر سے اور محراب سے ہمیں کس قدر بے وقوف بنایا جاتا ہے، بہت زیادہ، یعنی کہ لوگ ہمارے جیسے لوگ آ کر اپنے خواب بیان کر کے ہمیں ہمارے عقیدے بنا دیتے ہیں، اور ہم ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کا خواب کسی کے لیے حجت کیسے قرار ہو سکتا ہے؟ عقیدے بناتے ہیں کہ ساتھ میں موعظے بھی بنا دیتے ہیں، بالکل، یعنی یہ میں نے مجلس پڑھی یا میں نے کوئی ویب پڑھا تو اس میں یہ موعظہ ہوا، اور ہم لوگ اس پر یقین کر لیتے اور ہیں۔ ہمارے جو سیدھے سادے لوگ ہیں وہ اس پہ یقین کر لیتے ہیں، اور یہ جو میسیج اس طرح کے آتے ہیں یہ تو کمپنیاں بناتی ہیں فونوں کی، جی، وہ اپنا فائدہ کہ اتنے جب میسیجز جتنے زیادہ جو ہے وہ آگے ان کو فائدہ ہوگا، ان کو فائدہ ہوگا، تو وہ میڈیا جو ہے وہ لوگوں سے اس طریقے سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، یا دوسری صورت میں اس طرح کے نیگیٹو میسیجز جو دوسروں کو لڑائی کا ذریعہ بنتے ہیں، جھگڑے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور انسان کو وہ پھیلائے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں آپس میں ان کے جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد جو اسلام کی بہترین پیغام ہے اس کو جو ہے سبوتاج کیا جائے، اس کو برباد کیا جائے، اس کو برباد، یعنی انسان کو اس قدر الجھایا جا رہا ہے کہ اگر مثلا میں اپنی بات کروں کہ مجھے ایک دن میں 1000 یا 1500 میسج آتا ہے، اب میں اتنے فالتو میسج آ جائیں گے کہ جو صحیح میسج جس میں کوئی صحیح میرے لیے کوئی چیز ہوگی جو سمجھنے کی یا کچھ میرے فائدے کی یا ہمارے دین کے فائدے کی، وہ وہیں پہ رہ جاتا ہے۔ مثلا اس طریقے سے الجھایا جا رہا ہے کہ ہمیں غیر ضروری چیزوں کی طرف متوجہ کر کے جو ضروری چیزیں ہیں ان سے توجہ ہٹ جاتی ہے، تو ہم سوچ بھی نہیں، پھر ہم اس وقت کیونکہ آج کل جو تیزی ہے، آج کل معاشرہ جو بہت تیزی سے، ہمارا وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ ہم لوگ اتنے الجھے ہوئے ان چیزوں میں کہ ہم فوری صحیح معنوں میں فائدہ اپنے وقت سے نہیں اٹھا سکتے۔ ناظرین، یقیناً ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن اس پیغام کے ساتھ کہ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش جو ہم ہدایت ٹی وی کا، یقیناً ہر پروگرام کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ ہدایت ٹی وی چاہتا ہے کہ ہمارے اصلاح ہو، ہمارے کردار کی اصلاح ہو، ہماری سوچ کی اصلاح ہو، ہم صحیح معنوں میں محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ تو یقیناً ہمارے بھی اس پروگرام کا یہی مقصد ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بیداری پیدا ہو، شعور پیدا ہو، ہم ایک باشعور قوم بن کر جئیں، کیونکہ خدا بھی یہی چاہتا ہے۔ خدا کی کتاب میں بھی ہمیں اسی طرف متوجہ کیا گیا ہے، خدا کے ہادیوں نے، خدا کے نبیوں نے، خدا کے ائمہ نے اسی چیز کی طرف بار بار متوجہ کیا ہے کہ جو خدا نے تمہیں سب سے بہترین چیز اور نعمت عطا کی ہے، اور جس کو خدا نے سب سے پہلے خلق کیا ہے، ہم سے بھی پہلے، انسان سے پہلے جس چیز کو خلق کیا ہے وہ عقل ہے۔ ہم عقل کا بھرپور جو ہے وہ استعمال کریں اور اپنے جیسے انسانوں کے ہاتھوں بے وقوف بننے سے بچیں۔ ہم یقیناً اگلے پروگرام میں چاہیں گے کہ اس پر مزید تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے، تاکہ آج کل جو سوشل میڈیا کے ذریعے یا ممبر و محراب کے ذریعے یا دوسرے اور ذریعوں سے ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے، ہم سے عقل و شعور کی روشنی چھینی جا رہی ہے، اور ہمیں کسی نہ کسی چیز کا غلام بنایا جا رہا ہے، اس سے ہم بچ سکیں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔